बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू गुज़श्ता 3 दिन से ख़ुद शहादत हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान से जारी और सारी है। जहाँ तक हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की शहादत का सवाल है, तो इस झेल में इख्तिलाफ़ राय पाई जाती है उम्मत मुस्लिमा में। उमूमी तौर पे पोस्टर्स और दूसरी जगहों पे जहाँ एलामिया लिखे होते हैं, एलानात में यही चीज़ नज़र आती है कि वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। लेकिन बात यह है कि मसला इतना आसान नहीं। वफ़ात से मुराद वो ये ले रहे हैं, अलबत्ता वफ़ात का सही माना यह है कि वफ़ात में ज़ाहिर शहादत भी शामिल हो जाती है। लेकिन यह है कि जहाँ तक मैं इस वफ़ात के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह दुनिया से बीमारी के इल्लत की वजह से रुखसत हो गए। यानी रसूलुल्लाह की शहादत नहीं हुई है कि किसी जालिम ने जुल्म करके रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया हो, बल्कि उनका कहना यह है कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। दरअसल इंशाअल्लाह आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ भी इस उन्वान से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दर हकीकत जितनी भी चीज़ें हैं, ये कुछ किरदारों को छुपाने के लिए ये काम किए जाते हैं ताकि वो किरदार मख्फी हो जाए। और ये फ़कत शहादत रसूलुल्लाह का मसला नहीं है, बल्कि बहुत सारे और जगहों पर भी यही चीज़ नज़र आती है। मसलन मुआविया इब्न अबी सुफियान जिसने हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की, तो उनके किरदार को छुपाने के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि इज्तिहादी ख़ता थी, इज्तिहादी ख़ता हुई है मुआविया इब्न अबी सुफियान से। अगर बात फ़िदक की हो जाए तो वहाँ पर कुछ और दलील लेके आते हैं कुछ किरदारों को बचाने के लिए। अगर बात होती है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो वहाँ कुछ और दलीलें ले आते हैं कुछ किरदारों को, उनके किरदार को मख्फी करने के लिए कि उनके किरदार सामने ना आ सके। यानी गोया ये कहा जा सकता है कि अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर जो मज़ालिम हुए हैं उसको क्यों छुपाया जा रहा है, वजह क्या है, वजह क्या है, उसकी क्या वजह हो सकती है। क्या इससे पहले अनबिया शहीद नहीं हुए हैं, सालिहीन शहीद नहीं हुए हैं, अल्लाह के नुमाइंदों को शहीद किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है। फिर वजह क्या है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे मुहक्किक़ के दौरान हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब क़िबला के साथ। और खुशबख्ताना कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता भी क़िबला से कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मोहताज दुआ। मौला आपको सलामत रखे। क़िबला सबसे पहले तो कल का दिन शहादत हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इस उन्वान से आपकी खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल की तमाम टीम की तरफ से नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती अवकात में से ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। शुक्र में क़िबला मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर नहायत ही मुहिम सवाल है यहाँ पर,
اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف بھی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت اور وفات کے عنوان سے، البتہ وفات میں وہ شہادت بھی قبلہ بہتر جانتے ہیں کہ شامل ہے، لیکن ان کے مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کو کسی ظالم نے ظلم کر کے شہید نہیں کیا، بلکہ بطور عادی بیماری کے سبب سے ان کی رحلت ہوئی. تو یہی سوال ہے قبلہ کہ کیا رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے یا وفات؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابو القاسم محمد، اللہم صلی الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 میں جی قبلہ ذات واجب نے اس بات کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے. جی افإن مات او قتل، جی یعنی اب صورتحال یہ ہے، یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو پھر سے ایمان لاؤ، یعنی تجدید ایمان کرو. جی ابھی تک تمہارا ایمان تمہارے حلق کے نیچے سے اترا نہیں ہے. جی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کیسے امتی ہیں، کیسے کلمہ گو ہیں جی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مخلص نہیں ہیں. بے شک 1400 سال ہو گئے، جی مسلمان اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جی وہ کب پیدا ہوئے، کب دنیا میں تشریف لائے، جی کہاں تشریف لائے، بالکل کب دنیا سے رخصت ہوئے، کہاں رخصت ہوئے، کس وجہ سے رخصت ہوئے. جی بالکل. یعنی یہ دونوں باتیں آج تک مسلمانوں میں بطور ایک اختلاف اور نزاع موجود ہے. بالکل. بدقسمتی یہاں شروع ہو جاتی ہے کہ جب گھر والوں سے چیز نہ لی جائے اور اوروں سے لی جائے تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں. جی اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے کہ گھر کیا ہے. یقین. لیکن مسلمانوں نے 1400 سال سے یہ طے کیا ہے کہ ہم بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ربط نہیں جوڑنا. جی رہے ہیں. صحیح. اب مشکل یہ ہے کہ جب قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر چکا کہ اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یا کا امکان تو وہاں ہوتا ہے جہاں علم کامل نہ ہو. بالکل. اور اللہ تو خلاق علم ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے. کوئی کائنات کی شے نہیں ہے جو اللہ کے علم سے دور ہو، اللہ کے علم سے چھپی ہوئی ہو. گویا ذات واجب اس کو جانتی ہے کہ میرے رسول کی موت مشہور کی جائے گی، ہوگا قتل. اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ کوشش کی تھی 28 سفر المظفر کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو دعوت فکر دی تھی کہ بخاری شریف میں اس حوالے سے کل 5 احادیث ہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بخاری شریف. جی جی ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی جی چونکہ ہمارے ہاں تو طے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. صحیح. اس میں کوئی دوسری کلام نہیں ہے. بے شک. اب بخاری شریف میں جو حدیث پیش کی گئی ہے جی ان میں جو پہلی حدیث ہے جی وہ عروہ سے ہے. صحیح. اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے جی کہ یہ حدیث جو ہے نا باب المغازی میں ہے، اس کی دوسری حدیث جی علی بن یحییٰ سے ہے. صحیح. اور یہ بھی کتاب المغازی میں ہے جی. اور تیسری حدیث انہوں نے جناب کتاب الطب میں ہے جی، باب ہے حلق میں دوا ڈالنا. صحیح. یہ بھی بخاری شریف میں ہے جی. چوتھی حدیث جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی کتاب الدیات میں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی. کتاب الدیات میں دیتے ہیں جی. باب ہے القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات. صحیح.
یعنی جب کچھ مرد اور عورتیں مل کر جی کسی ایک فرد کو مجروح کریں تو اس کا دیت کیا ہوگی؟ صحیح. امام بخاری سے کوئی پوچھے نا، سوال کرے جی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جی اس کو آپ نے اس باب میں کیوں رقم کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بھی اس بات کو جانتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے جی بے شک. اور اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں شامل ہیں. اللہ اکبر. 5ویں حدیث جو ہے نا وہ بھی عبید اللہ ابن عبداللہ سے ہے، صحیح. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شہادت کے بارے میں ایک ہی موقف ایک ہی ہے جی کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ کو ہم ایک دوا جس کا نام لد کہا گیا ہے، صحیح دوسرے صحیح. معنوں میں ہم اس کا کوئی معنی جو لیں گے جی. مسلمانوں کو بہت مشکل لگے گا. جی لد ہم نے پلانا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا، اور اللہ. ہم یہ سمجھے کہ جیسے کوئی مریض جی. دوائی پینے سے اجتناب کرتا ہے اور کراہت کرتا ہے، لہذا آپ بھی وہی کر رہے ہیں. صحیح. بچے تھوڑی ہیں ایسا اللہ. کر رہے ہیں خدا. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. تو ہم نے زور سے جبر سے جی کچھ لوگوں نے مل کر رسول اللہ صلی استغفر اللہ اللہ. علیہ وآلہ وسلم کو پلایا، استغفر اللہ. جس کی سے آپ غشی طاری ہوگی. یہ بے اہم بات ہے. جی اور جب آپ کا غشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے منع کیا تھا جی کہ مجھے اللہ. یہ نہ پلایا جائے تو تم نے کیوں اللہ پلایا؟ اکبر. اللہ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھے جی. کہ جیسے کوئی مریض دوائی سے اجتناب کرتے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حکم دیا اچھا اگر یہ دوائی ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ. کہ یہ دوائی تم سارے پیو. اللہ اکبر. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جی تو اس وقت جناب عباس بھی موجود تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کو یہ نہ پلائی جائے چونکہ جب تم نے مجھے یہ دوائی پلائی تو اس وقت یہ موجود نہیں تھے. صحیح. اللہ اکبر. اللہ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. جی فرمایا کہ تم سب یہ دوائی پیو اگر دوائی ہے تو. جی ہم نے اس پر کچھ جائزہ لیا ہے اس حدیث کا. جی. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جن 3 افراد عبید بن عبداللہ اس حدیث کا راوی ہے، دوسرا عروہ بن زبیر ہے جی. اور تیسرا علی بن یحییٰ ہے. صحیح. اب انہوں نے یہ 5 حدیثیں جو نقل کی ہیں جی اب اس میں ام المؤمنین فرما رہی ہیں. جی جی یہ بات قابل غور ہے. پہلی صحیح. حدیث جو وہ فرما رہی ہیں کہ جو عروہ بن زبیر کی حدیث ہے اس کا تعلق جنگ خیبر سے ہے. کہ صحیح. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ مجھے جنگ خیبر میں جو یہودیہ نے کھانے میں زہر دیا تھا مجھے لگتا ہے وہ مجھ پر آج اثر کر رہا ہے. لا پہلا الہ سوال الا یہ ہے اللہ. لا الہ کہ الا 4 سال تک یہ زہر کیوں خاموش رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ. کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زہر کا تذکرہ سوائے اس بی بی کے کسی اور زوجہ کے سامنے بھی کیا؟ جی خاموشی جی. ہوگی. بالکل. اب حضور فرماتے ہیں کہ میری اس سے آنتیں کٹ رہی ہیں. اللہ. اور علی بن یحییٰ اور عبید بن عبداللہ کی جو 4 حدیث کا تعلق ہے وہ مرض وفات سے ہے. جی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جن میں مومنین بتاتی ہیں جی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے لد پلایا. یہ بات قابل غور ہے. لد جی آپ نے منع کیا، صحیح. ہم نے بزور پلایا لا اور الہ آپ غش الا کر گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ زہر جو خیبر میں دیا گیا تھا جی وہ 7 ہجری کو ہے اور جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شہادت ہو رہی ہے وہ جی. 11 ہجری کو ہے. جی 4 سال 4 سال تک جی. یہ کون سا زہر ہے بالکل کہ جو 4 سال تک خاموش رہا اور آج وہ اپنا سر دکھا رہا تھا. دوسری بات صحیح. بخاری شریف مومنین کی زبانی جی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جی اس قسم کا شکوہ موجود نہیں ہے جو آپ نے کبھی بیان کیا ہو. یعنی اس لانے سے پہلے جی بخاری نے کبھی کوئی ایسا روایت یا حدیث نقل نہیں کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یا ان زوجہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا ہو. جی. نمبر 3 صحیح. جو زہر 4 سال بعد جگر کاٹ رہا ہے وہ پہلے کہاں سویا ہوا تھا؟
بالکل سوال پیدا ہوتا سوال ہے۔ اٹھتا ہے، بالکل۔ وہ 4 سال تک زہر کھاتا تھا۔ جی نمبر 4، یہ زہر خیبر کا حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور زوجہ سے کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو کون سی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نشاندہی کی جائے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمایا جائے۔ بالکل۔ اچھا، نمبر 5، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لد پلایا جا رہا تھا جی اس وقت کون کون افراد موجود تھے؟ یہ تو طے صحیح۔ ہے جی کہ نہ حضرت علی علیہ السلام تھے، نہ حضرت زہرا تھی سلام اللہ علیہ، اور نہ ہی اہل بیت بنو ہاشم کا کوئی ایک فرد موجود تھا۔ صحیح، یہ بات طے ہو گئی، یہ جی ذہن میں رکھ لیں، جی اس وقت کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ صحیح۔ نمبر 6، باقی ازواج مطہرات کہاں تھیں؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لطف پلایا جا رہا ہے، عمومی طور پر جی قانون دنیا ہے کہ جب انسان ہو اور حالت ایسی خطرناک ہو کہ جی جب اس کی موت کا واقعہ ہونا قریب نظر آ رہا ہو جی تو لوگ تمام اعزاء و اقارب کو، رشتہ داروں کو، بالخصوص اولاد کو جی اطلاع دیتے ہیں۔ بالکل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لطف پلانے سے پہلے کیا حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، مولا علی علیہ السلام کو، جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو، یہ کسی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اطلاع یا خبر دی گئی؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، نمبر 7، جی جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جی غش سے فاقہ ہونے کے بعد صحیح کہ تم بھی سب یہ لطف پیو، جی تو حکم رسالت کی اتباع سب پہ واجب ہے۔ بالکل تو کیا ان لوگوں نے تعمیل حکم رسالت کی؟ کبھی نہیں ثابت ہوگا، جی اور اگر نہیں کی تو بات واضح ہو گئی کہ لطف دوائی نہیں تھی، کچھ اور تھا جی جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلانا مقصود تھا، جی اور ان سے ان کی غرض پوری ہو چکی تھی۔ نمبر 8، جی اگر اس بات کی تعمیل کی گئی ہے تو صحیح کہاں پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے؟ بخاری میں تو کم از کم نہیں ہے، مسلم جی میں 7 میں تو کم از کم یقیناً نہیں ہے۔ بالکل نمبر 9، اگر فرمانے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل نہیں ہوئی تو اس کی وجہ، اس کا صحیح سبب، جی جب قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول جو کہے فوری کرو، بے شک جس روکے فوری رک جاؤ، بے شک تو جب حکم رسالت کہا تھا کہ تم بھی یہ دوائی لطف پیو تو کیوں نہیں پی؟ بالکل بات بس یہ ہے کہ بچے نہیں ہیں مسلمان اتنے۔ جی اچھا، نمبر 10، ام المومنین حضرت عائشہ اور حفصہ کے والدین اس وقت کہاں تھے؟ جی ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل نمبر 11، صحیح یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر جی جو اپنی بہن کے گھر مسواک لینے کے بہانے آئے تھے، جی سوال یہ ہے کہ اگر وہ عیادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آئے تھے جی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کیوں نہیں کی؟ آئے اور جھانک کے چلے گئے۔ بالکل اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ جو مشن جاری ہے کیا وہ پورا ہوا، مکمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کا نتیجہ مثبت منفی ہوا یا نہیں ہوا۔ صحیح یہ ساری باتیں فکر کے لیے ضرورت ہے۔ اب ذرا سوچئے اور انصاف کیجئے جی کہ بخاری شریف جلد سوم کی کتاب الدیات میں صحیح حدیث نمبر 1780 جی یا 1790، چونکہ اب آپ نے بخاری کھلاڑ کیا ہے، حدیثوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو اس کو 1780 میں بھی ہے کہیں پہ 1790 ہے۔ صحیح تو ہم نے 2 3 4 نسخوں کو دیکھنے کے بعد اس کی نشاندہی کی ہے۔ جی اب اسے ترجمہ انسان پڑھ لے۔ بخاری شریف میں ہر ان 2 حدیث سے جس میں عنوان بیان کیا گیا ہے کتاب الدیات کا، صحیح اس میں حدیث کا چیپٹر کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ جی القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات، صحیح یعنی اگر کسی مرد کو جی اور مرد اور عورتیں مل کر کسی کو مجروح کریں جی تو اس کا بدلہ اور قصاص اور دیت کیا ہوگی؟ جی 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، یہ بات کا 2 منٹ کا ٹائم قبلہ ہے، 2 منٹ کا ٹائم قبلہ۔ یہ بات قابل فکر ہے کہ ام المومنین جی
حضرت عائشہ روایت کرنے والی ہیں. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لطف پلانے کے بارے میں کی جا رہی ہے، صحیح، اس میں کون مجروح ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پلایا جا رہا تھا صحیح، تو اس جبر کے ساتھ پلایا گیا کہ آپ زخمی بھی ہوئے. چونکہ امام اللہ، بخاری لکھ رہے ہیں اللہ، جرا مجروح ہونا. اللہ اکبر. کس نے مجروح کیا ہے؟ کیوں مجروح کیا ہے؟ جی کب مجروح کیا ہے؟ کس کا قصاص ہے؟ ان سوالوں کے جواب مسلمانوں کو دینے چاہیے. بے شک، اور اگر نہیں دے سکتے تو تقاضائے کلمہ رسالت کا یہ حق ہے جی کہ پھر ان قاتلوں تک پہنچے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجروح بھی کیا، قتل بھی کیا، بے شک، اور زہر بھی دی. بالکل بالکل. کیونکہ باب القصاص میں کیوں لکھا ہے امام بخاری نے؟ جی امام بخاری کا اس واقعہ کو کتاب باب قصاص میں لکھنا، کتاب الدیات میں لکھنا، جی اس بات کی دلیل ہے جی، کہ یہ ایک معمولی نہیں بلکہ وحشت انگیز واقعہ ہے، بے شک، جس کا عنوان امام بخاری نے باندھ کر دنیا کو، انسانوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کیا مسلمانوں کو، بے جس شک، کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. بے شک. اب اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مسلمان انصاف نہیں کر سکتے تو ہم ان سے کیا شکوہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو وہ کچھ کہہ دیں، اللہ اکبر، امام حسن علیہ السلام اللہ کے قاتل کو وہ کچھ کہہ دیں، بے شک، جب ان کے یہاں رسول اللہ کے قتل کا معاملہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قاتلوں کو کیوں نشاندہی کریں بے گے؟ شک، یقیناً بے شک، بے شک. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلوں کی نشاندہی ہوتی ہے، جی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل علم نشرہ ہو جائیں گے، بے شک، اور بے کسی شک، کے سامنے یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی. بے اس شک. لیے ہم عالم اسلام سے کلمہ پڑھنے والوں کو دست بستہ التماس کرتے ہیں کہ خدا را جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے امتی کہلاتے ہو، اور جی قیامت کے دن جس کی شفاعت کے طلبگار ہو، کم از کم اس ذات مقدس سے تعاف کر دو. بے شک، بے چلے شک. اہل بیت کے بارے 30 میں ہم سیکنڈ ان سے قبلہ ہے. انصاف نہیں مانگتے، جی. خانوادہ طاہر کے لیے ہم آپ سے انصاف نہیں مانگتے، جی کم از کم جس ذات کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس کے بارے میں تم شمع رسالت کے پروانے کہلانے کے دعوے دار ہو، اس ذات اقدس کے لیے تو انصاف سے کام لو بے شک اور اس کے قبلہ. قاتلوں تک پہنچو. بے شک، تمہاری 2 روپے کی گم ہو جائے تو چوروں کو تلاش کر لیتے ہو، بے تمہیں شک. قاتل محمد رسول اللہ نہیں مل سکتا. یقیناً. امام بے بخاری شک. نے نشاندہی کر دی ہے جی اور لوگوں کے بارے میں اشارہ نہیں بلکہ واضح طور پر بتا دیا ہے. بے شک. اب کوئی مسلمان وقت اس کو قبلہ مانے ختم نہ ہو مانے، چکا ہے. اس کا اپنا کلمہ ہے، اس جی. کا اپنا حساب ہے، اللہ آپ کے اس کا اپنی آخرت توفیقات ہے، خیر میں قبلہ اور اس کا اضافہ جواب ہے. فرمائے، لیکن کم از کم اور انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے کسی اور جلسے میں. معذرت چاہتے ہیں، ٹائم جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. ایک دعا جو ضروری ہے اور لازمی ہے وہ ہے حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق تک پہنچ سکے. اللہم عجل لولیک الفرج.